आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। इंजीनियर साहब की एक वीडियो आई है रिसेंटली, जिसमें उन्होंने हारिस सुल्तान की तस्वीर लगाई और सवाल उनसे दोबारा वही पूछा गया था कि जी मुल्हिदों से हमारा ईमान बचा लो। मगर इंजीनियर साहब ने कोई खातिर ख्वाह उसका जवाब नहीं दिया। मगर इंजीनियर साहब ने उस वीडियो में एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की कि जी जैसे वो मुल्हिदों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे चुके हैं, या वो मुल्हिदों से सिर्फ कुछ खास बातों पे बात करेंगे और वो ये नहीं समझते कि मुल्हिदों के उठाए हुए इस्लाम पे सवालात का जवाब देने की कोई ज़रूरत है, बल्कि उन्होंने एक बिल्कुल ही बाकी के मुल्लाओं की तरह का रवैया अपनाते हुए वही बातें की जो कि मुल्ला बातें करते हैं। इंजीनियर साहब बड़ी कोशिश करते हैं कि वो मुल्लाओं से अलग दिखाई दें, मगर इस वीडियो में इंजीनियर साहब मुल्लाओं से बिल्कुल भी अलग नहीं दिखाई दिए, बल्कि कुछ ताने तरशे ऐसे थे जो कि बिल्कुल इंजीनियर साहब को एक मुल्ला साबित करते हुए दिखाई देते हैं। और इंजीनियर साहब ने किसी भी बात का कोई मंतकी जवाब देने के बजाय, बल्कि उस शख्स की तकलीफ को समझने के बजाय कि उसका ईमान जा रहा है, इंजीनियर साहब ने उनका ही कसूर साबित कर दिया और मुल्हिदों को सिर्फ बेराहरो या फिर गुमराह कहने पर इक्तफा करते हुए बिल्कुल ही कन्नी कतरा के पतली गली से इंजीनियर साहब निकलते हुए दिखाई दिए। तो इंजीनियर साहब का पुराना एतराज और फिर किसी एक और इंजीनियर साहब के चेले ने मुझ पे वीडियो बना दी कि जी गालिब कमाल जो है वो गालिब कमाल ने जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जो है चैलेंज कर दिया। और मेरी एक पुरानी वीडियो जिसमें मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में बात की थी, इसी मौक़िफ़ के बारे में, जो कि इवन के इस नई वीडियो में डिस्कस हुआ है। और मैं शुरू में ये बता देना चाहता हूँ कि उस शख्स ने जो वीडियो बनाई मुझ पे, उसने ये नहीं बताया कि मैंने सारा मुद्दा रखने के बाद ये इंजीनियर साहब को कहा था कि मैं खुदा के वजूद पे आपसे फिर भी डिबेट करने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं खुदा के वजूद पे साइंसी या फलसफे की बुनियाद पे आपसे फिर भी बात करने को तैयार हूँ जिसमें इस्लाम का जिक्र नहीं होगा। मैंने उस वीडियो में ये कहा था, मगर उस शख्स ने चालाकी से उस बात को नहीं बताया और कहा जी गालिब तो फिर यही कह रहा है कि गालिब जो है वो इंजीनियर साहब से इस्लाम पे बात करेगा। तो मैं इंजीनियर साहब से कह रहा हूँ कि आपके लिए खसूसी रियायत है कि आपके साथ हम जी खुदा के वजूद पे भी बात कर लेंगे, मैं कर लूंगा आपसे बजाते खुद खुदा के वजूद पे बात, वो भी साइंस और फलसफे की रोशनी में। इस्लाम को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं ना कि मुल्हिदों से पहले मैं खुदा के वजूद पे बात करूंगा, तो ठीक है, मैं आपसे खुदा के वजूद पे बात करने को तैयार हूँ। आप मुझे बताइए कि आप कहाँ बात करना चाहेंगे, किसी तीसरे चैनल पे बात करना चाहेंगे, अपने चैनल पे बात करना चाहेंगे। तो हिम्मत पैदा कीजिए इंजीनियर साहब और बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप तो मुल्हिदों के सब सवालों के जवाब दे चुके हैं। ठीक है, तो आप आइए और मुझसे बात कीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ खुदा के वजूद पे, और आपने जो जवाब दिए हैं उनको मैं परख सकता हूँ कि खुदा के वजूद पे आपने क्या जवाब दिए और क्या नहीं दिए। मगर मैं इस वीडियो का भी तफसील से जवाब जरूर दूंगा जो इंजीनियर साहब ने की। उन्होंने कहा जी कि जब तक कोई खुदा के वजूद को नहीं मानता हम उससे बात नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एक मुल्ला वाली बात है कि आप खुदा को माने ताकि हम खुदा को दलील बना के हर एक बात का जवाब दे दें। क्योंकि मसला ये है कि मजहबी लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जहां पे उनको कोई बात समझ नहीं आती या किसी बात की मंतकियत साबित नहीं होती, लॉजिक, या कोई बात साइंसी तौर पे साबित नहीं होती, तो वहां पे अपना खुदा घुसेड़ देते हैं। तो एक मुल्ला की तरह इंजीनियर साहब भी यही पैंतड़ा खेलना चाहते हैं मुल्हिदों के साथ, और वो ये कहते हैं कि चलें जी, जब कोई खुदा को मान लेगा तो फिर तो जहां भी इंजीनियर साहब कहेंगे वो जी अल्लाह ने कर दिया, तो वहां पे उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, मगर मसला ये है कि इंजीनियर साहब, इससे आप मुसलमानों को तो कायल कर लेंगे, मगर जो जो बेचारे ईमान जिनका डोल रहा है उनको कैसे करेंगे, या जो मुल्हिदीन है उनको कैसे करेंगे। ठीक है, क्या मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही तबलीग करने का हुआ है, या अल्लाह को मानने वालों को ही तबलीग करने का जो है वो हुक्म है, या फिर जो अल्लाह को नहीं मानते उनको भी तबलीग करने का हुक्म है। तो इंजीनियर साहब, आप तो रसूलुल्लाह की बताई हुई तबलीग का जो मयार है उसको खुद ही तोड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आप माशाल्लाह इस्लाम के दाई हैं और आप अपने आप को इन सब मुल्लाओं से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, मगर आपके एतराज़ात और आपकी बातें बिल्कुल मुझे मुफ्ती तारिक मसूद या कौकब नूरानी या इस तरह के मुल्लाओं से मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आप कोई ऐसी नई बात नहीं कर रहे जिसको मैं किसी सूरत पे ये समझ सकूं कि आप मुल्लाओं से बेहतर। ठीक है, फिर जैसे अब आपको पता है, इंजीनियर साहब को बहुत से लोग जो है सवालात भेजते हैं, जो मैं पूछता हूँ या हारिस पूछता है या और एक्स मुस्लिम या एथियस्ट पूछते हैं। ठीक है, और मैं इंजीनियर साहब आपको ये भी बता सकता हूँ कि आपको फॉलो करने वाले लोग
ہماری طرف بہت جلدی آ جاتے ہیں. کیوں؟ شکریہ آپ کا میں ضرور ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ ان لوگوں کو سارے بابوں سے اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سارے بابوں سے اڑا دیتے ہیں، آپ اماموں سے اڑا دیتے ہیں، آپ حدیث پہ اور قرآن پہ لے آتے ہیں، اور پھر آگے ہمارا کام آپ بڑا آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر ہمیں ادھر سے حدیث اور قرآن میں وہی چیزیں دکھانی پڑتی ہیں جو آپ نے بابوں کی کتابوں میں دکھائی ہیں. اور پھر آپ جب کہتے ہیں نام ہے بابی، نام ہے بابی، تو پھر ہم آگے یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ نام ہے کتابی، کیونکہ کتابوں میں بھی وہی چیزیں ہیں جو کہ بابوں کی زندگی میں پائی جاتی ہیں. اگر بابے کے کرامات ہیں تو پھر نبیوں کے جو کرامات ہیں، اگر بابوں کے کرامات جھوٹے ہیں تو نبیوں کے کرامات بھی جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہم ان کو وہ دکھا دیتے ہیں. تو آپ کے لوگ یقین کریں، بہت سے لوگ آپ کے غامدی صاحب کے، پرویز صاحب کے، تو ایسے کیوں بدلتے ہیں، ایسے بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ ہماری فالوئنگ میں بہت سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو کبھی آپ کو فالو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا کے تعریف کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ بھی اسلام خلاف اسلام بات ہے انجینئر صاحب، کیونکہ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں تو کہوں گا کہ یہ جو بات ہے یہ بالکل ہی رسالت کا انکار کرنے والی بات ہے، کہ آپ نے سیدھا ایک حساب سے رسالت کا انکار کر دیا کہ رسولوں کی ضرورت نہیں خدا کو ثابت کرنے کے لیے یا خدا کے تعارف کے لیے. اگر خدا کے تعارف کے لیے رسولوں کی اور پیغمبروں کی ضرورت نہیں تھی تو خدا نے پھر یہ ایسا ایک خام خواہ کی پیغمبری اور رسالت کا چکر کیوں چلایا ہوا ہے؟ کیونکہ خدا کو تو غیر ضروری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اور اگر خدا کو غیر ضروری چیزیں پھر بھی کر رہا ہے تو پھر خدا اتنا عقل مند نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو آپ کہتے ہیں پہلے خدا کو ماننا ہوگا. انجینئر صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں کہا کہ پہلے خدا کو ماننا ہوگا پھر ہم آپ سے بات کریں گے. تو ٹھیک ہے، آپ اگر خدا کے وجود پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کے وجود کے علاوہ ملحدوں سے کسی بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے یا سخت نہیں رکھتے، تو ٹھیک ہے، ہمیں اندازہ ہے اس بات کا کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسلام کو ڈیفینڈ کرنا، کیونکہ ہم تو دن رات اسلام پہ ہی بات کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ آج تک ہمارے سامنے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں جو کہ ہمیشہ ہی ناکام دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی چیز کیوں کرتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. بات یہی ہے نا کہ اصل میں نبوت، رسالت، ٹھیک ہے، پیغمبری، یہ سب کچھ جو لوگ یہ خود کرتے رہے اس کے اوپر بس اللہ کا لیبل چپکاتے رہے آپ کے اسی نعرے کے مطابق کہ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. اگر حضرت محمد نے کوئی ایسا کام کر دیا، 8 بیویاں رکھ لی، مسلمانوں نے 4 رکھی، حضرت محمد نے 8 رکھ لی، تو حضرت محمد نے سیدھا یہ کہہ دیا کہ ہاں بھائی یہ اللہ نے مجھے کہا ہے اور اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس لیے حضرت محمد کو ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں، ان کے ریپ کر دیں، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. کیا دنیا کی کوئی بھی بات، غلط سے غلط بات کو بھی اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہہ کے منوایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو انجینئر صاحب یہ آپ کی جو بات ہے نا کہ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ بیسیکلی ایک فساد کی جڑ ہے جس کے نام پہ مذہبی فساد دنیا میں ہمیشہ پیدا ہوتا رہا اور لوگ مرتے رہے اور لوگوں کو بڑے برے طریقے سے مارا گیا، عورتوں کو ننگا کر کے بازاروں میں بیچا گیا، ان کو ہر جنگ کی، ہر غزوہ، ہر مروہ کی شام میں ان کے ریپ کیے گئے، ماؤں کے سامنے بیٹیوں کے، بیٹیوں کے سامنے ماؤں کے، بیٹیوں کے سامنے نانیوں کے، دادیوں کے، پھوپھیوں کے، خالاؤں کے، سب کے، بیٹوں کے سامنے ماؤں کے اور بہنوں کے ریپ کیے گئے، کیونکہ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے کہا کہ تم ایک ماڈل لے آؤ ایسا کہ جو کہ میں اس میں تمہیں کیا کر دکھا دوں گا، فالٹ دکھا دوں گا. تو انجینئر صاحب آپ کیا ملحدوں کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ملحدوں کو یہ کہنا کہ تم ایک ماڈل لے آؤ اور میں تمہیں اس میں فالٹ دکھا دوں گا، یار ہم نے تو خدا ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، یا ہم نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں ہے کہ پرفیکٹ نظام کوئی دے سکتے ہیں، اور ملحدوں کو کوئی ماڈل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انٹرنیشنل چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے، دنیا میں ہر ملک کے قوانین ہیں، بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ جن سے ہم ڈس ایگری بھی کرتے ہیں، مگر اوور آل دنیا میں کم و بیش ایک ہی جیسے قوانین سب ملکوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ملک ہوں، چاہے وہ کرسچن ملک ہوں، چاہے وہ لبرل سیکولر ملک ہوں، یورپ ہو، چائنا ہو، جیسا بھی ہو. قتل کی سزا ہر جگہ ہوگی، ٹھیک ہے، ریپ کی سزا ہر جگہ ہوگی، کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو ہمارا ماڈل جو ہے جس میں کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، یقیناً آپ کے اس ماڈل سے بہتر ہے جس میں لوگوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے، جس میں لونڈی کا ریپ کیا جا سکتا ہے، جس میں لونڈی کو بیچا جا سکتا ہے. ہمارا ماڈل یقیناً آپ کے اس ماڈل سے بہتر ہے، کیونکہ ہم کسی عورت کو، کسی شخص کو بیچے جانے کے قابل نہیں سمجھتے.
ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پرزنرز آف وار کو غلام اور لونڈیاں بنا کے منڈیوں میں بیچ دیا جائے گا، ان سے اپنی جنسی ہوس جو ہے وہ پوری کی جائے، کہ آپ جہاد کے دوران آخر پہ جنسی حیوان بن جائیں، ہم اس بات میں یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا ماڈل لے آؤ جو میں اس میں کمزوریاں دکھا دوں گا. بالکل آپ دنیا کے کسی بھی ماڈل میں کمزوریاں دکھا سکتے ہیں، مگر یقیناً آج کا جو سیکولر لبرل ماڈل ہے دنیا میں وہ اسلامی ماڈل سے بہت اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کسی کو غلام لونڈی بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس میں عورت کی گواہی پوری ہے. ٹھیک ہے، اس میں عورت بھی حکمرانی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں طلاق کا حق صرف عورت مرد کے پاس نہیں ہوتا. اس لیے وہ آپ کے اسلامی ماڈل سے 1400 سال پرانے اسلامی ماڈل سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ملحدین کے حوالے سے سب سے زیادہ بات میں نے کی ہے، مگر انجینئر صاحب آپ نے ملحدین کے حوالے سے بات نہیں کی ہے. یقین کریں پاکستان کے ملاؤں میں سے اور سیمی ملاؤں میں سے، چلیں میں آپ کو سیمی ملا کہہ دیتا ہوں یا غامدی صاحب کو سیمی ملا کہہ دیتا ہوں، پاکستان کے ملاؤں اور سیمی ملاؤں میں سے کسی نے بھی الحاد پہ کوئی بات نہیں کی. ملحدوں کے چبھتے ہوئے سوالات کے بارے میں جواب دینے کی سکت ابھی تک اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی، اور آپ ابھی تک ایک کشمکش اور ایک گھمسان کی صورتحال سے دوچار ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کو اگر جواب دیا جائے تو کیسے دیا جائے. اور انجینئر صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ ضرور جانتے ہیں کہ جو مسائل اس وقت ملحدوں کے سوالات کی وجہ سے اسلام کی صفوں میں جو بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اس کا جو مسئلہ ہے وہ کتنا گھمبیر ہے، آپ کو مجھے اچھے طریقے سے پتا کہ آپ کو اندازہ ہے. میرے پوچھے ہوئے سوالات، حارث سلطان کے پوچھے ہوئے سوالات اور بہت جیسے ہم جیسے ناچیز لوگوں کے پوچھے ہوئے سوالات چبھتے ہوئے آپ کے کانوں تک روز آپ کی تقلید کرنے والے آپ کے مقلدین کے ذریعے سے روز پہنچتے ہیں، اور آپ کے اہل اسلام کی صفوں میں جو اس ٹائم ایک کشمکش کی کیفیت طاری ہے اس کا احاطہ آپ کر چکے ہیں، اور ہم بھی بڑے اچھے طریقے سے کر چکے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نوشتہ دیوار ہیں. آج آپ ہمارے وجود سے انکار کر دیں، آج آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے اوپر آپ ہمارے سوالات کا جواب نہیں دینا چاہتے، آپ ہم سے صرف خدا کے وجود پہ بات کریں گے، آپ پیغمبر اسلام کی زندگی کے اوپر بات نہیں کریں گے، آپ حدیث و قرآن کی کمزوریوں پہ بات نہیں کریں گے. مگر یاد رکھیے گا کہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینے سے بلی غائب نہیں ہو جاتی. ہم ایک اٹل حقیقت ہیں، ہم اسی دنیا میں موجود ہیں جس میں آپ موجود ہیں. ہم پاکستان کے ہر گلی میں آج موجود ہیں. ہم انہی موبائلوں پہ لوگ ہمیں بھی دیکھتے ہیں، انہی کمپیوٹر پہ لوگ ہمیں بھی دیکھتے ہیں جن پہ آپ کو دیکھتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اگر زبان آپ کے منہ میں ہے تو ہمارے منہ میں بھی ہے، اور یوٹیوب کسی کی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یوٹیوب نے اگر آپ یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو ایک خاص نظریہ کی طرف لے گئے ہیں تو ہم اسی نظریے سے لوگوں کی جان بھی چھڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے الحاد کے حوالے سے بات کی ہے، ملحدوں کے سوالوں کے حوالے سے بات کی ہے، ہاں فرقہ واریت پہ، ملائیت پہ، بابائزم پہ آپ کا اٹیک بڑا زبردست ہے اور اس کے لیے آپ کی تعریف کرنا بنتا ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ الحاد پہ آپ نے کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایتھیزم کا مسئلہ اس حوالے سے ہوگا کہ خدا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، اسی لیے میں نے آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے خدا ہے یا نہیں سائنسی اور فلسفیانہ بنیادوں پہ بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں. کیا آپ تیار ہیں یا آپ کبھی تیار ہوں گے؟ مجھے شک ہے کہ آپ کبھی تیار نہیں ہوں گے، مگر پھر بھی صرف اور صرف ازرائے آرگومنٹ، ازرائے مباحث یا اس بات پہ زور دینے کے لیے ایک بار میں آپ کو کہہ ضرور رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی خدا کے وجود پہ ایک بحث کرنا چاہتے ہیں، ایک مکالمہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار. ٹھیک ہے، باقی ول آف گاڈ کی بات بھی آپ نے پھر دوبارہ یہاں پہ دہرائی، میں اس کو پھر وہی باتیں پیچھے میں کر رہا ہوں. پھر آپ نے آگے یہ بھی کہا کہ خدا کے حکم کو بغیر عقل کے ہی ماننا ہے. انجینئر صاحب پھر بابوں کے بارے میں اتنی عقل دوڑانے کے لیے آپ لوگوں کو ان کے دماغ کو جھنجھوڑتے کیوں ہیں؟ سویا رہنے دیں، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی، خدا کے بارے میں عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ، تو پھر آپ بابوں پہ اتنی تنقید کیوں کرتے ہیں؟ پھر مان لیں، کیونکہ اگر عقل استعمال نہیں کرتی تو پھر تو کوئی بھی یہ مان لے گا کہ فلاں بابا بھی اڑ کے 7ویں آسمان پہ جا سکتا ہے، فلاں بابے کی جب تک گواہی نہیں ہوگی تب تک لوگ جو ہیں وہ جنت و جہنم کا فیصلہ ان کا نہیں ہوگا. تب پھر غوث پاک کی باتیں کرنے میں کیا برائی ہے؟
پھر مان لیں کہ قبروں میں یہ بابے بھی زندہ ہیں. یہ باتیں خلاف عقل ہیں، اس لیے لوگ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اور ہر مذہب خلاف عقل ہے، اسلام بھی خلاف عقل ہے. وہی باتیں جو بابوں کے لیے جھوٹ ہیں وہ رسولوں کے لیے یا صحابیوں کے لیے سچی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ملحدین آپ کو غلط طرف الجھا رہے ہیں. نہیں انجینئر صاحب، ہم غلط طرف نہیں الجھا رہے. ہم وہ سوالات اٹھا رہے ہیں جو کہ اسلام کی کتابوں میں، اسلام کی شریعت میں، اسلام کے عقائد میں، اسلام کی جو جورسپروڈنس ہے، اس کی جو فقہ ہے، اس کے اندر پہلے ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کوئی آپ کو ایسی بات نہیں بتا رہے، ہم آپ کو آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں میں ہی کنٹراڈکشن دکھا رہے ہیں. ہم آپ کو قرآن میں کنٹراڈکشن دکھا رہے ہیں، قرآن اور حدیث، قرآن کی حدیث سے، حدیث کی قرآن سے، حدیث کی حدیث سے، امام کی امام سے، مسلمان کی انسان سے کنٹراڈکشن ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اسلام کی انسانیت سے. ٹھیک ہے، اور ان بنیادوں پہ اسلام جھوٹا ثابت ہوتا ہے. پھر جو سب سے بڑی ملاؤں جیسی بات کی انجینئر صاحب نے، میں کوٹ کرتا ہوں یہاں پہ، جب خدا کو مان لیں گے پھر میرے پاس لے آئیں، اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیں، اس بندے کے ہر سوال کا جواب اس بندے کے ہر سوال کا جواب دوں گا جو خدا کو مانے گا. یعنی یہ تو بالکل ملاؤں والی بات ہے کہ ملا کہتے ہیں کہ جی آؤ ہمارے ساتھ پہلے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دو کہ تم فلاں ہو تو فلاں ہو تو ڈھمکاں ہو، تو پھر ہم تمہارے ساتھ بات کریں. یہ تو بالکل ہی ایک ملا والی بات ہے انجینئر صاحب. آپ یہ پھر ایک اقلیت پسند، ایک ریشنل آدمی کا لبادہ کیوں اوڑے ہوں؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور مجھے یقین کریں کہ اس بات کو سن کے واقعی دلی افسوس ہوا ہے کہ میں شاید آپ کو اس سے تھوڑا سا اوپر ریٹ کرتا تھا، مگر آپ بالکل دھڑام سے نیچے آ کے اسی ملا کے لیول پہ گرے ہیں جہاں پہ مجھے طارق جمیل یا طارق مسعود یا پھر الیاس قادری یا یہ آگے پیچھے سارے جتنے ملا ہیں یہ کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ بالکل اسی طرح سے مجھے دکھائی دے. ٹھیک ہے، پھر آخر پہ آپ کہتے ہیں میں آپ لوگوں پہ ترس کھا رہا ہوں، میں ملحدوں کو ہلکا نہیں لے رہا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ الحاد کے بارے میں عقل جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں سمجھا سکتے. آپ کو ترس ہے ان پہ کہ اگر کہیں یہ الحاد سے روشناس ہو گئے تو شاید ان کا ایمان چلا جائے گا. آپ ترس کھا کے ان کو الحاد کے بارے میں بتانے سے قاصر ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جب انہیں الحاد کا پتہ چل جائے گا تو یہ پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ملا کے ہاتھوں سے تو آپ نے نکال دیا، پھر جو تھوڑا سا سہمائی ملا ہے اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے. تو انجینئر صاحب آپ کے نے جو کہا اس میں کہ میں ملحدوں کے ساتھ جو ہوں بات کرنے کو میں تیار ہوں کہ وہ خدا کے وجود پہ سائنسی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، تو میں ضرور آپ کے ساتھ سائنسی بنیاد پہ، فلسفیانہ بنیاد پہ، عقلی بنیاد پہ، اسلام کو مائنس کرتے ہوئے صرف ایک خدا کے وجود کی بات آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں اگر آپ کرنا چاہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی. اگر آپ نے بغیر یہ کہے ہوئے یہ اعتراضات کر دیے ہوتے کہ جی آپ ویسے بات کرتے تو میں آپ کو یہ نہ کہتا کہ جی میں آپ سے ڈیبیٹ یا ڈسکشن جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ کرنے کے لیے تیار. ٹھیک ہے، تو مین بات انجینئر صاحب یہ ہے کہ یہ ایلیفنٹ ان دا روم جو ہے نا، یہ جو ہاتھی ہے کمرے میں، یہ آنکھیں بند کرنے سے نہیں جائے گا کہیں. یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، نوشتہ دیوار ہے. آپ اس مسئلے سے آج لڑ لیں یا کل لڑیں، آپ نہ ہماری باتوں کا جواب دیں. بالکل آپ کو ہم کوئی فورس نہیں کر سکتا، کوئی بندہ کسی کو فورس نہیں کر سکتا. آپ ہمیں نہیں کر سکتے، ہم آپ کو نہیں کر سکتے. مگر یاد رکھیے گا کہ سوالات جب لوگوں کی زبانوں پہ چڑھ جاتے ہیں تو ان کے جواب وہ اپنی اپنی طور پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تشنگی کا علاج جو ہے نا وہ صرف اور صرف پانی کے کنویں تک آنا ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تشنا پھرتے ہوئے لوگوں کو آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ وہ کنواں نہیں ہوں گے تو کوئی اور وہ کنواں ہوگا. آپ وہ جواب نہیں دیں گے، کوئی اور وہ جواب دے گا. آپ نہ دیں جواب اس بات کا کہ حضرت محمد کے کردار میں کیا مسائل ہیں، قرآن میں کیا مسائل ہیں، منطقی اور عقلی تضادات جو قرآن میں ہیں، رسول اللہ کی شخصیت میں ہیں، جو حدیث میں ہیں، جو فقہ میں ہیں، جو دین اسلام میں ہیں، ان کا جواب آپ مت دیجیے. مگر یاد رکھیے گا کہ آپ کے جواب نہ دینے سے لوگ ڈھونڈنا نہیں چھوڑ دیں گے. اور یاد رکھیے گا جس کو تشنگی ہم ملحدوں نے دی ہے نا، اقلیت پسندی کی تشنگی، جس کو تشنگی ہم نے دی ہے حقائق کو جاننے کی تشنگی،
सवालात करने की तशनगी में। ये याद रखिएगा कि फिर आपके कुएं में, तो हमें पता है कि आप अपने कुएं में डोल डाल भी देंगे तो उसको जवाब नहीं मिलना, ठीक है। शायद आप इस बात को समझ चुके हैं, मुझे ऐसा ही लगता है कि आप अपने कुएं में डोल डाल भी देंगे तो आपके पास गालिब कमाल के सवालों का जवाब नहीं है, ठीक है। आप ये जानते हैं बात, इसीलिए आप इस बात को टाल रहे हैं। मगर याद रखिएगा, आप कुएं में डोल नहीं भी डालेंगे, आप उसे कहेंगे जा चला जा, तो वो किस कुएं पे वापस आएगा? वो इसी कुएं पे वापस आएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि अकल का जब ताला अकल का खोल दिया जाता है ना, अकल पे लगा हुआ, उसके बाद इंसान को झूठ से मानूस नहीं किया जा सकता, उसे फ्रॉड नहीं लगाया जा सकता कि मैं मुल्हिदों के सब सवालों के जवाब दे चुका हूं। उसे बच्चों की तरह लॉलीपॉप नहीं दिया जा सकता कि हाँ जी मुल्हिदों की बातों के जवाबात हमारे पास हैं, या मुल्हिदों की बातें बेवजन हैं। क्योंकि ये याद रखिएगा, हम बात करते हैं सबूत की बुनियाद पे, हम बात करते हैं लॉजिक और अकलियत की बुनियाद पे, हम बात करते हैं हकायक और सच की बुनियाद पे। हम किसी वही के झूठ, हम किसी ईमान के फ्रॉड के ऊपर लोगों को तकिया नहीं कराते। हम उन्हीं बातों पे उनको कायल करते हैं जो साबित हो सकती हैं, हम उन्हीं बातों पे उनको दलील देते हैं जो अकल मानती है, हम उन्हीं बातों पे उनसे सवाल करते हैं जो कि सच्ची होती है, और हम उन्हीं बातों पे तनकीद करते हैं जो कि झूठी होती है। ये याद रखिएगा कि झूठ हमेशा भागता है और सच अपनी जगह पे अटल खड़ा रहता है, ठीक है। तो अब आपको फैसला करना है, बल्कि शायद आप कर चुके हैं, कि झूठ तो भागेगा क्योंकि सच अपनी जगह पे खड़ा है। चलें इंजीनियर साहब, कोशिश कीजिएगा हमारे सवालात के जवाब देने की। डिबेट का चैलेंज आपके लिए खुला है। खुदा के वजूद पे लॉजिक, फिलॉसफी और साइंस की बुनियाद पे मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। आपके चैनल पे आ जाऊँगा, किसी थर्ड प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, मैं आपसे बात कर लूँगा। चलें जी दोस्तों, गालिब कमाल का आदाब कबूल फरमाएं। मुझे इजाज़त। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।